बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अपोजिशन इमरान खान पर हमले कर रही है, डरा रही है उनको, और इमरान खान साहब जो हैं वो आगे अदारों को डरा रहे हैं, वो भी अपोजिशन से डरा रहे हैं। अपोजिशन अपनी ताकत में डरा रही है खान साहब को, और खान साहब अदारों को अपोजिशन की ताकत से डरा रहे हैं। बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है इस वक्त। और फिर चौधरी के साथ मुलाकात हुई है परवेज़ खट्टक की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, बिलावल के ताबड़तोड़ हमले, इमरान खान साहब की तकरीर का जिक्र मैंने कर दिया, उसकी तफसीलात में आगे जाके बयान करता हूँ कि क्या मामला है। यार ये मामला बड़ा सीरियस हो गया हुआ है। ये ऐसे ही नहीं कि जनाब वो उन्होंने तहरीक-ए-अदम पेश कर दी और फिर वो नाकाम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो इस हद तक सीरियस हैं कि पीपल्स पार्टी के जो रुकने असम्बली हैं, कौमी असम्बली, जाम अब्दुल करीम कत्ल केस में वो मुलव्वस हैं, FIR में नामजद मुलज़म हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। और शेख रशीद कह रहा है हमने कह दिया ना FIA को पकड़ने इसको, और जो गवर्नर सिंध है वो भी कह रहे हैं ना मैंने FIA को लिख दिया कि पकड़ने आते ही वो मफरूर है ये वो। और भाई उसकी ज़मानत हो चुकी हुई है, उन्होंने कल ज़मानत करवा ली है। 3 अप्रैल तक उनकी प्रोटेक्टिव बेल है, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये उसकी जो नकल है सिंध हाई कोर्ट की वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन ये देखें कि इस हद तक रिस्क ले रहे हैं अपोजिशन वाले कि अपने वो मुल्ज़मान जिनकी गिरफ़्तारी के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है ताकि वोट कास्ट करें वो तहरीक-ए-अदम में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़। इस हद तक मामला बढ़ गया हुआ है। तो ये खान साहब बड़के छिड़के मार रही हैं। लेकिन इससे पहले खबर है, GNN पे आज ये खबर चली है कि जनाब आला सतीश राय से शहजाद भट्ट साहब जो उनके ब्यूरो चीफ़ हैं, उनकी खबरें आमतौर पर ठीक होती हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत भी तहलील, यानी बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब से कहा जाएगा ये चौधरीयों के साथ जो मुलाकात हुई है इसके बाद इमरान खान साहब फैसला करेंगे। ऊपर फैसला ये हो चुका है कि पंजाब असम्बली जो है ये तहलील कर दी जाएगी। मेरा ख्याल बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं इसके हवाले से। ख़बर पे मैं बहस नहीं करता, ख़बर के आगे जो बात होगी उस पर मैं बात कर सकता हूँ। पंजाब असम्बली तहलील करने का मतलब ये है कि पंजाब हाथ से निकल गया खान साहब के। और आम तौर पे तहरीक-ए-अदम में जो वज़रा आला होते हैं किसी जमात के, उनका बड़ा अहम किरदार होता है। बुज़दार साहब अगरचे वो किरदार अदा नहीं कर सके, और KP वाले जो है साहब हैं उन्होंने किसी हद तक किरदार अदा किया है, जो वज़ीर आला हैं यहाँ वो किरदार अदा नहीं कर सके। जबकि सिंध में जो वज़ीर आला हैं पीपल्स पार्टी के, मुराद अली शाह साहब, उनका बड़ा किरदार है। वो मीटिंग्स में भी बैठे होते हैं, MKM के साथ मुलाकातें करनी हों तब भी बैठे होते हैं। तो बहरहाल अगर खान साहब को शायद पता नहीं, आइन कानून पढ़ा नहीं किसी ने, वो कि जनाब वो असम्बली तहलील कर देंगे और गवर्नर उन्हें कहेंगे जनाब नए वज़ीर आला तक आप काम करते रहें। ऐसे नहीं हो सकता। ये 7 या 8 दिन से ज़्यादा वज़ीर आला नहीं रह सकते। फिर वो मैं बता देता हूँ, आइन का आर्टिकल है 224। वो ये कहता है कि असम्बली अगर तहलील कर देता है वज़ीर आला, तहलील करने का तरीका है वो कोई कबीना शबीना का चक्कर नहीं इसमें होता। वज़ीर आला का इंडिपेंडेंट ये राइट है, इख्तियार है, वो गवर्नर को लिख देता है कि जनाब असम्बली तहलील कर दी जाए, और गवर्नर फौरी तौर पर भी आर्डर जारी कर सकता है, 15 मिनट बाद भी आर्डर जारी हो सकता है। यूँ ही समरी मिलती है वो आर्डर जारी कर देता है कि ओके जनाब तहलील। अगर वो गवर्नर नहीं तहलील करता तो 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर वो असम्बली खुद को तहलील हो जाएगी, लेकिन वज़ीर आला रहेगा। अब ख्याल ये है कि शायद वज़ीर आला अगले वज़ीर आला तक रहे। जब असम्बली तहलील कर दी जाती है तो नए इलेक्शन होते हैं 90 दिन के अंदर। अगर मुद्दत पूरी करे असम्बली तो 60 दिन, अगर असम्बली तहलील कर दी जाए कबल अज़ वक्त तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। लेकिन इस दौरान केयर टेकर निगरान हुकूमत बनानी होती है। अब निगरान हुकूमत को कितने दिन लगते हैं बनने में? निगरान वज़ीर आला तक ये वज़ीर आला रहने हैं। ख्याल शायद ये हो किसी जगह कि जनाब शायद वो पता नहीं 90 दिन वही रहेंगे, ऐसे नहीं है। वो फौरी तौर पर जो CM साहब हैं और जो जाने वाली असम्बली है उसके जो कायदे इसमें इख्तलाफ हैं वो मुशावरत करेंगे। एक नाम पे इत्फाक अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो फिर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला होगा, वो कबीना बनाएगा जो भी है। लेकिन उनके पास कितने दिन हैं ये बाहमी मुशावरत के? 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर
انہوں نے ایک نام پہ اتفاق کرنا ہوتا ہے, نام نہیں اتفاق ہوا جی, پھر کیا ہوگا؟ پھر فوری طور پر, یعنی ایک دن کا بھی ذکر نہیں, فوری طور پر یعنی تیسرے دن ہی یا چوتھے دن زیادہ سے زیادہ اسپیکر جو ہے وہ ایک 6 رکنی کمیٹی بنائے گا, جس میں جو جانے والی اسمبلی ہے اس میں سے 3 ارکان اپوزیشن کے ہوں گے, 3 ہوں گے سرکار کے, اور وہ جو نام, دونوں نام اپنے اپنے نام جو ہیں وہ بھیجیں گے, اپوزیشن لیڈر بھی اور وزیر اعلیٰ بھی اس اسمبلی کو اور اس کمیٹی کو. اور وہ کمیٹی کتنے دن ہے اس کے پاس؟ 3 دن. اس کمیٹی کے پاس بھی 3 دن ہے, یعنی 6 یا 7 دن ہے ٹوٹل, جس میں انہوں نے وہ ایک نام انہوں نے اتفاق کرنا ہے. اگر وہ اتفاق نہیں ہوتا ایک نام پہ, تو جو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے نام ہیں وہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے, اور الیکشن کمیشن 2 دن میں فیصلہ کرے گا اس کا, یعنی 6 7 8 9, اس سے زیادہ ٹائم لگ ہی نہیں سکتا. یہ وزار صاحب اگر چلے یہ تو اگر وزار صاحب اسمبلی تحلیل کروا دیتے ہیں عمران خان ان سے, وزار صاحب سے, یہ تو بون آف کنٹینشن جو اپوزیشن اور اتحادیوں کے درمیان ہے, حکومت کے اتحادیوں کے درمیان, یہ تو وزارت اعلیٰ پنجاب ہے. پرویز الہی صاحب خواہش مند ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں. نون لیگ والوں کے کچھ تحفظات ہیں. پرویز الہی صاحب 1.5 سال مزید وہ کہتے ہیں جی اسمبلی مدت پوری کرے. وہ ادھر چاہتے ہیں کہ جناب اصلاحات کرنے کے بعد, انتخابی اصلاحات یا قانونی اصلاحات جو بھی کرنی ہے کرنے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے. یعنی یہ جو ان کے درمیان تنازع کی وجہ ہے, پنجاب کی حکومت, خان صاحب اس کو ختم کر دیں تاکہ وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے ان کا آپس میں, وہ لڑائی جھگڑے والی نوبت ہی نہیں آئے. اور پھر آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے جناب اتحادی کاف لیگ والے, آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے پھر؟ وہ تو اگر کہا جا رہا ہے کہ وہ متمنی ہیں, خواہش مند ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے, آپ دے دیں یا اپوزیشن دے دے. اپوزیشن میں نون لیگ تھوڑی سی اڑی دفڑی کر رہے ہیں, اور آپ اگر دے دیتے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے بعد میں لے کے جاؤں گا قرار پہلے اعتماد والا معاملہ ہو جائے اور پھر دیکھیں گے. بہرحال یہ اگر کوئی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا گیا, کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. ایک نقصان اور بھی ہوگا, یہاں الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں پنجاب میں 90 دن کے اندر, وفاق میں بعد میں ہوتے ہیں, تو یہاں حکومت کس کی ہوگی؟ یہ سیدھی بات ہے, نون لیگ کی حکومت ہوگی. اور جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی, اگرچہ وہ اس وقت عضو معطل ہوگی, انتظامی طور پہ اس کے اختیارات محدود کر دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے, پھر بھی اس کا جو اثر و رسوخ ہوگا, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پنجاب میں ابھی انہوں نے اتنا عرصہ مزید حکومت کرنی ہے, تو پھر وہاں بھی وفاق میں بھی اثر پڑے گا. بہرحال یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا, اور جمہوریت میں تو یہ اختیار تو ہے ان کا, توڑ سکتے ہیں یہ وہ. اور پھر ملاقات ہوئی ہے جناب شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب کی چودھری برادران کے ساتھ. چودھری برادران کے ساتھ تو نہیں ملاقات ایک طرح سے کہتے, کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب تو لاہور میں تھے ہی نہیں, وہ تو اسلام آباد میں تھے. پرویز الہی صاحب نے اطلاع یہ ہے ایک ٹی وی چینل کی, بڑے ٹی وی چینل کی, کہ پرویز الہی صاحب نے ریسیو کیا, انہیں اندر لے کے گئے, بٹھوا 2-4 منٹ گپ شپ لگائی اور پھر اٹھ کے چلے گئے, اور ان کو حوالے کر گئے طارق بشیر چیمہ صاحب کے. اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو بڑے ووکل ہیں, انہوں نے جناب سنائی ہوں گی, ظاہر ہے سیدھی وہ تو وزیر اعظم کو سنا دیتے ہیں. پھر پرویز الہی صاحب دوبارہ واپس آئے, تھوڑی دیر پھر بیٹھے بوٹھے, اور پھر وہ پلان یہ تھا کہ بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرنی ہے. پریس کانفرنس تو تب کی جاتی کسی نتیجے پہ پہنچتے, پریس کانفرنس نہیں کی گئی, ہیلو ہائی کر کے نکل گئے, صحافیوں کے قابو آ گئے شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب. انہوں نے کہا جناب منہ کیوں لٹکے ہوئے نہیں, خیر کہتے نہیں سیدھے ہاتھ رہے, مسکراہٹ, جبری مسکراہٹ چہرے پہ لانے کی کوشش کی. اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا, یعنی کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں. اور پھر جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان سے پوچھا کہ جناب پتہ تو نہیں کٹ گیا, تو انہیں کہا اللہ نہ کرے, عمران خان کا پتہ تو نہیں کٹ گیا, انہوں نے کہا نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور ظاہر مشترکہ پریس کانفرنس تو ہوئی نہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیں گے معاملہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چودھری شجاعت صاحب کو دیں گے معاملہ, ان کے حوالے کریں گے, ان سے ساتھ ڈسکشن کریں گے, اور پھر ایک اور میٹنگ کریں گے اس پر. جب ایک اور میٹنگ کی بات ہوتی ہے اس کو تو حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا.
اور وزیر اعظم کی MKM کے ساتھ ملاقات ہے آج. ہو سکتا ہے جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہیں اس وقت 9 بجے کا ٹائم ہے، کہتے ہیں 9 بجے ملاقات ہونی ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، جو کاف لیگ جو MKM والے ہیں وہ باتیں تو تھوڑی سی ٹیڑھی کر رہے ہیں آج کل. وہ حکومت کے خلاف اس طرح باتیں نہیں کر رہے اور اپنے تفضات کا اظہار نہیں کر رہے اس طرح جیسے وہ چند دن پہلے کرتے تھے. یہ سارا اب دیکھیں کیا کھچڑی پکتی ہے کیا نہیں. معاملہ بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا ہوا اپوزیشن نے خاص طور پر. وہ کہتے ہیں جناب وہ پرویز الہی صاحب سے پوچھا جناب صحافیوں نے، گپ شپ ہوئی تھوڑی بہت ان کی غیر رسمی، تو انہوں نے کہا جناب یہ جو سیاسی ڈرامے کا جو نا ابھی ڈراپ سین نہیں ہوگا، ڈرامے کے کردار تبدیل ہوں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں ہانڈی پک چکی ہے، آدھی بٹ چکی ہے، آدھی بنٹی جا رہی ہے. یعنی تحریک اعتماد کی جو تحریک کی ہانڈی یہ کہتے تھے ابھی تو مسالے ڈالے جا رہے ہیں، وہ کہ پک گئی ہے، آدھی بانٹی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ کس کو حکومت میں کہاں کس کو کیا دینا ہے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے بہرحال وہ اشاروں کے نام میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ کھل کے بات اگر نہیں کر رہے تو پھر اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آدھی یعنی ساڈا حصہ رہندا ہلے، سانوں نہیں پتا کہ سانوں ملنا. بہرحال ساڈا مستقبل وہ کہتے ہیں روشن ہے. تو الحمدللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جناب، اور وہ کردار تبدیل ہوں گے. یعنی جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، تو کل کے ویلاگ میں نے اشارتاً یہ بات کی تھی کہ وہ شاید وہ پنجاب کی حکومت میں وفاق کی حکومت اپنی یہ قربان کر دیں تھوڑا عرصے کے لیے. ویسے بھی نواز شریف نے تو کہا ہوا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں انٹرم جو یہ سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں. بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بلاول بھٹو نے جناب آج جو عمران خان کا خطاب ہے اور بلاول بھٹو کا خطاب ہے، باقی تو چاروں طرف سے پورے ملک سے قافلے چل پڑے ہیں اسلام آباد کی طرف. اور یہ بھی خان صاحب بھی اپنا جلسہ کر رہے ہیں 27 والے جلسے کے لیے. تو سارا کچھ کر رہے ہیں کہ 27 والے جلسے کے دن جناب پھر اتحادی بھی واپس آ جائیں گے، ناراض ارکان بھی واپس آ جائیں گے، ادارے بھی واپس آ جائیں گے. انہوں نے کل صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اس میں یہی الفاظ استعمال کیے تھے. اب جناب یہ خان صاحب جو ہیں کمالیہ میں انہوں نے خطاب فرمایا عمران خان صاحب نے، اور پھر جناب انہوں نے وہاں جو باتیں کی ہیں وہی باتیں یہ چوہے ہیں، یہ فلاں ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اس طرح کی باتیں چاہتے انہوں نے کی ہیں. اور پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب چوہوں سے میں نہیں ڈروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ حکومت آنی جانی شے ہے، حکومت بڑی چھوٹی چیز ہے. وہ یہ خود کہہ رہے ہیں یہ میری جان بھی چلے جاؤ تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی وہ ذہنی طور پہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اب میں نے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا ہے یا اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے. یہ بات انہوں نے آج بتا دی. اور پھر سنگین پرانے ماضی کے الزامات، چھانگا مانگا کی باتیں، ارکان اسمبلی کو خریدنا، صحافیوں کو خریدنا، ججوں کو خریدنا، جرنیلوں کے ساتھ معاملات، یہ ساری چیزیں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ الزامات آج لگا دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو پھر خریدیں گے لفافہ صحافی. جو خان صاحب کے خلاف بات کرتا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بھی سچ بول رہا ہو، اپنی انفارمیشن جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں عوام تک پہنچا رہا ہو. خان صاحب کے نزدیک وہ لفافہ صحافی ہے. اور اپنے لفافے صحافی جن کے ساتھ یہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اور جو انہوں نے 8000 بریگیڈ ایک پالا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بہرحال چلو خان صاحب کی مرضی جو مرضی کے اندر ہے. اچھا پھر جو انہوں نے سخت الزام لگایا ہے عدلیہ پر، وہ انہوں نے بات کی نا جناب بریف کیس دیے، جب سجاد علی شاہ کی عدالت میں حملہ کر دیا پھر بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ عادی ہے نواز شریف. وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ پر بھی حملہ کرے گا وہ. لیکن اور جو خطرناک بات ہے جس کا عدلیہ کا نوٹس لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ توہین عدالت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ابھی سے عدلیہ میں تقسیم شروع کر دی ہے. یہ جو گروپوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ عدلیہ میں گروپ بنے ہوئے ہیں، کچھ ججز یہ رائے ہے کچھ کی یہ، یار وہ فیصلوں میں یا اختلاف رائے ہو سکتا ہے ججوں کا، لیکن اس کو اس بات سے جوڑ دینا کہ جو ججوں میں اختلاف ہے رائے کا وہ نواز شریف نے پیدا کی ہے، ابھی سے عدلیہ میں تقسیم شروع کر دی ہے. یہ بڑی شرم کی بات ہے. عدلیہ کو پوچھنا چاہیے جناب یہ کس گروپ کی بات کر رہے ہیں اور نواز شریف کی حمایت والا گروپ کون سا ہے، یہ تو بتا دینا.
ہم تو جو 5 رکنی بینچ بنا ہوا ہے صدارتی ریفرنس والا، اس میں 2 ججوں کے فیصلوں پر میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کو قبولیت نہیں ہے عوام میں، کچھ فیصلوں کو، وہ اس طرح کی رائے عامہ ان کے حق میں نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ وہ ان کے جو فیصلے رہے ہیں وہ تو ان کی نوعیت کچھ اور قسم کی رہی ہے. وہ اس کا مطلب اس کو نواز شریف نے ان کو اللہ رحم کرے خرید لیے، یا پھر جو دوسرے جنہوں نے جو قاضی صاحب کے جو تھا ریفرنس، اس میں جو فیصلے دینے والے جنہوں نے آپ کا صدارتی ریفرنس جو جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا ریفرنس تھا، وہ جن ججوں نے لایا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں. وہ نواز شریف نے خرید، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے یار، خدا کا خوف کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں نواز شریف فوج کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اگلا حملہ فوج پر ہوگا، یعنی فوج کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے نیوٹرل نہ ہو. یہ دیکھیں بڑی عجیب بات کر رہے ہیں وہ، بڑی عجیب کہ جناب نیوٹرل نہیں رہنا تسی. نیوٹرل کا فیصلہ اللہ نے انسان کو نہیں دیا. اللہ نے یہی کہا ہے کہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، امر بالمعروف. اچھا، اور نہیں عن المنکر بھی تو ہے نا یار. اگر اللہ نے کہا ہے کہ برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، ہو سکتا ہے آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ معروف ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ ہے خان صاحب؟ بہت سارے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں آپ کے خلاف، وہ آپ کو نہیں سمجھ رہے معروف، وہ منکر سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ برائی ہیں. یہی مامات. اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو تم لوگ، جن کے رات گئے تک ترلے چلتے رہے ہیں. یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ علل صبح یہ اطلاع مجھے آئی کہ جناب وہ جو جادو اثر گھریلو نسخے ہوتے ہیں اور پھر پیر بھائیوں کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے، وہ ناکامی ہوگی. نہ نسخے تیر بہدف نکلے اور نہ ہی پیر بھائی کسی کام آئے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص کے لیے ہم اپنے ادارے، پورے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتے. خان صاحب کو ہوئی ہے مایوسی، اور بائے بائے پی ایم والا جو معاملہ ہے وہ 100% تک پہنچ گیا ہوا ہے. لیکن خان صاحب اب بھی یہ اب جلسوں جلوسوں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو، نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہو آپ. بہرحال یہ، لیکن یہ بات ایک اور بات جنہوں نے جلسے جلوسوں والے بات کی تھی نا، پرویز الہی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. ان کا جی جلسے جلوسوں سے تحریک عدم اعتماد پہ کوئی اثر نہیں پڑنا، یہ خان صاحب کے خلاف بات جاتی ہے شاید. اور بہرحال وہ فوج کو ڈرا رہے ہیں کہ نواز شریف نے آ کے پھر وہی کام کرنے نے. عدلیہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ تقسیم ہو گئے ہو، اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں جناب معروف ہوں، نیکی ہوں، اور ذمہ داری ہے پوری قوم کی کہ حق و باطل کی اس لڑائی میں حق ہوں، میرا ساتھ دے. آپ کو باطل سمجھنے والے زیادہ ہیں خان صاحب. بہرحال یہ تو جو ہے وہ ہے. اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد الیکشن میں چلے جائیں، فضا بن گئی ہے، ووٹر شوٹر آپ کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ میری بات تو مانتے نہیں. میں نے گورنر راج کا بھی سندھ میں کہا تھا، میں نے ایمرجنسی کا بھی کہا تھا، گل بن نہیں رہی، یہ وہ. اچھا، یہ پنجاب والے جو ہے نا، وہ اس کو روکنے کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے. وہ پنجاب، سوری بات ادھر سے ادھر چلے جائے گی. پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے نا کہ وزار تحلیل کر دیں، اس کو روکنے کا آسان طریقہ ہے ایک نوٹس دے دے عدم اعتماد کا. عدم اعتماد کا نوٹس اپوزیشن دے دے گی تو پھر 20% ارکان نے دینے، تو پھر وہ ان کا اختیار ختم ہو جائے گا اسمبلی تحلیل کرنے کا. اہم ہی بس یہ پتہ شتہ نہیں ہے، بس اہم ایک اہم کرنا حرکت ہوگی. بہرحال اب بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پالشیا کہنا شروع ہو گئے ہیں نا ان کو، شہباز شریف کو. تو بلاول نے آج جو خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ خان صاحب کو پالش مک کیجیے. اب یہ چاٹنے، بوٹ چاٹنے پہ آ گیا ہے. وہ جو میں نے رات والی آپ کو بتائی ہے اجلاس کی کاروائی ہلکی سی، تو وہ جناب آپ چاٹنے پہ آ گیا. اور پھر جو وہ کہتا ہے جناب یہ جو اتحادی اعلان نہیں نہ کر رہے، اس کا ایک راز کھولا ہے بلاول بھٹو زرداری نے. وہ کہتے ہیں جناب پہلے ہی ان کے پاس گئے، ترلے یہ مار رہے تھے نیوٹرلز کے کہ جناب OIC کا اجلاس ہو لینے دیں، اتحادیوں کو کہیں گے یار ذرا
OIC کے اجلاس تک اعلان نہ کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترلے مار رہے ہیں کہ اتحادیوں سے کہیں کہ میرا 27 مارچ والا جلسہ ہو لینے دیں، اس کے بعد پھر جو کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد اعلان کر دیں، ابھی اعلان نہ کریں، انہیں کہہ دیں۔ وہ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پنڈی والوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے نام لیے بغیر، ان کا جناب ہم ایک ادارے کو کسی ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ متنازع نہیں بنائیں گے۔ ادارے کو بھی چاہیے کہ ایک شخص کے لیے خود کو متنازع نہ بنائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نیوٹرل، پہلے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، معافیاں مانگتا پھر رہا ہے، معافیاں مانگ کے کہہ رہے ہیں جناب جی ان کو اتحادیوں کو روکیں کہ وہ ابھی رک جائیں اور کریں۔ اور جو خطرناک بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جی ہم پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کے جو کچا چھٹا ہے وہ کھولیں گے۔ جو انہوں نے کیا ہے پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو پیسے ان کے گھر میں آتے تھے وہ بھی بتائیں گے، اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی سلائی مشین ہے، ایسی سلائی مشینیں کون سی ہیں جنہیں بیچ کے امریکہ میں جائیدادیں بنائی جا سکتی ہیں۔ سارا لوٹ مار کا پیسہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اردو والی بات جو بار بار وہ تنقید کریں کہ اردو نہیں بولنے آتی، وہ کہتے ہیں میں 30 سال میں نہیں سیکھ سکا، آپ 70 سال میں نہیں سیکھ سکے، میری اردو کمزور ہے۔ انہوں نے زرداری کو کہا تھا نا کہ اپنے پتر نو اردو سے سکھا دے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے 3 بچے ہیں خان صاحب کے، پہلے ان کو تو سکھا لیں اردو، ہمیں تو 2 کا ہی پتہ ہے، کاغذوں میں 2 ہی ہیں، ویسے امریکہ کے کاغذوں میں 3 بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک خطرناک بات ہے کہ انہوں نے وہ جو ٹیریان ہیں سیتا وائٹ کی صاحبزادی، جس کے بارے میں امریکی عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے کہ اس کے ابا جی ہیں وہ عمران خان ہیں، تو وہ اس کا حوالہ دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے۔ تو یہ غلط ہے پھر یہ بات۔ اور یہ میں پھر عرض کر دوں کہ اتحادی جو ہیں وہ اگر ساتھ نہیں بھی دیتے اپوزیشن کا، تو اپوزیشن والے آج بھی اس وقت، اب کیا ٹائم ہوا ہے اسفند؟ اس وقت 7:30 سے 15 منٹ پہلے تک اپوزیشن پر امید ہے مکمل کہ جناب اتحادی ساتھ نہ بھی ہوں، آ جائیں تو بہت بڑی اسٹرینتھ ہوگی ہماری، ورنہ پھر بھی ہمارے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے۔ خان کو ہم نے پیر والے دن سے پروسیس شروع ہو جانا ہے عدم اعتماد کا گھر بھیجنے والا، اور اگر پیر والے دن شروع ہو جاتا ہے تو 3 یا 4 کو شیخ رشید نے بھی کہا 3-4 کو ووٹنگ ہو جائے گی، عدم اعتماد پہ پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے، اعلانات ہو جائیں گے، سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔